नाज़रीन, सीरिया में इसराइल को बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। एक तरफ तो इसराइल ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डिफीट फेस कर रहा है, वो अपने एक भी फ्रंट के ऊपर डिक्लेयर्ड गोल्स वो अचीव नहीं कर सका है। तो एक तरफ उसके जो है वो स्ट्रेटेजिक डिफीट है, दूसरी तरफ सीरिया यानी एक ऐसा कंट्री जिस पर हमले का मतलब यह है कि आप टर्की के इंटरेस्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप अरब्स के इंटरेस्ट के ऊपर जब वो हमला कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा, यानी लेबनान पर हमला करना और सीरिया पर हमला करना, ये बिल्कुल इनका इंपैक्ट जो डिफरेंट है। तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक डिफीट है और सीरिया पर जो हमला किया है उस पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अमेरिका ने नेतन्याहू को मैसेज भिजवाया है कि यू विल डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ अगर तुम सीरिया में आगे बढ़े हो। ठीक है, अब आप जरा अंदाजा करें कि अमेरिका नेतन्याहू को यह कह रहा है कि इजराइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर यह सीरिया में फर्दर अटैक्स करता है और सीरिया में यह मजीद जंग छेड़ता है, एस्केलेट करता है, तो इजराइल अपने आप को तबाह कर लेगा। और नेतन्याहू को उन्होंने मैसेज भेजा है कि तुम अपने आप को तबाह कर लोगे। यानी ये मैसेज गजा पर नहीं आया, ये मैसेज वेस्ट बैंक पर नहीं आया, ये मैसेज लेबनान पर नहीं आया, ये मैसेज यमन पर नहीं आया और ये मैसेज ईरान पर हमले पर भी नहीं आया। ये मैसेज आ रहा है सीरिया के हवाले से। तो अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे यूएई है, तो यूएई की बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है सीरिया के हवाले से, हालांकि यूएई और इजराइल के ताल्लुकात आपके सामने हैं। लेबनान के हवाले से गल्फ स्टेट्स ने उस तरह से कंडेम नहीं किया है जिस तरह सीरिया को वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके मफादात बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि सीरिया से उनको खतरा है। तो हम ऑलरेडी ये बयान कर रहे थे कि सीरिया पर जो अटैक है वो एक फुलिश बिहेवियर है फ्रॉम द डे फर्स्ट। लेकिन देखिए, इजराइल और उसमें बैठा हुआ नेतन्याहू जो कहीं भी अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं कर सका है, तो बदमस्त हाथी की तरह वो एक के बाद एक मुल्क पर हमला करता चला जा रहा है, जिसके मतलूबा नतायज फिर भी हासिल नहीं होंगे, क्योंकि इन फैसलों के पीछे डेस्परेशन है, एरोगेंस है। ठीक है ना, तो आज उसका नतीजा आ गया। और जैसे मिस्र ने कहा कि इजरायली एरोगेंस ऑफ पावर जो है वो तबाह होगी, ठीक है ना, वो टूटेगी और इजराइल अपने कोई मकासद जो अचीव नहीं कर सकेगा। तो उधर इराक को देखे ना, टॉम बैरक जो हैं वो एक के बाद एक गवर्नमेंट को जाकर धमकियां लगा रहे हैं, तो कोई भी ये रिजल्ट जो है वो अपने अचीव करने वाले नहीं है। आज सीरिया में खुद अमेरिका मतलब ये मैसेज भेज रहा है कि इजराइल तबाह हो जाएगा अगर वो सीरिया में मजीद आगे बढ़ता है। तो अब मतलब क्या करना है, तो ये है वो रियलिटी जो ऑन ग्राउंड है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा पोप जो है उन्होंने उनका विजिट जो है वो मुकम्मल हो गया है और पोप का एक मैसेज है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट के मसाइल का एक ही हल है और वो है फलस्तीनी रियासत। अगर फलस्तीनी रियासत बना दी जाएगी तो मिडिल ईस्ट के मामला जब वो सुलझना शुरू हो जाएंगे। ये पोप जो है वो मैसेज देकर गए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने जवाबी अटैक्स कुछ किए हैं और वेनेजुएला की एयर स्पेस अमेरिका ने बंद की है। और जो वेनेजुएला के इत्तेहादी हैं और वो मुल्क जो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और उनकी एयरलाइंस वेनेजुएला की तरफ जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। दूसरा, यूक्रेन की जंग एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक सी के अंदर फिर टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ है, टर्किश वाटर्स के करीब हुआ है। टर्की की बड़ी सख्त वार्निंग यूक्रेन को गई है। तो एक तरफ डेलीगेशन जो है वो अमेरिका का प्यूटन से मिलने के लिए, रशियन से मिलने के लिए वहां पहुंचा है, तो दूसरी तरफ ये जंग एक्सपैंड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये जंग इस वक्त नहीं समेटी जाती और यहां पर सीज फायर नहीं होता, तो फिर आप देखिए ये दूसरों के बॉर्डर्स तक भी फैल रही है। ये कजाकिस्तान की पाइपलाइन पर अटैक हो गया, टर्की के वाटर्स के करीब हो गया और एक बार फिर हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ऑयल, गैस, इस सप्लाई के ऊपर अटैक होने जा रहा है, जिससे दुनिया की इकोनॉमी और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने जा रही है। ठीक है ना, दुनिया की इकोनॉमी और ज्यादा डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि ऑयल और गैस दोनों सप्लाई के ऊपर यूक्रेन अब हमले करना शुरू हो गया है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो सीरिया के हवाले से आज रद्द-ए-अमल सामने आया है बहुत ही गैर मामूली है और ये बता रहा है कि लिमिट्स हैं, देयर आर लिमिट्स, ठीक है ना, और ये बता रहा है कि इजराइल अपने मकासद अचीव नहीं कर सकेगा। जरा अमेरिका मतलब इस तरह का मैसेज आपने 2 साल में नहीं सुना होगा। ही विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट, वो अपने आप को तबाह कर लेगा। यूएस वार्न्स नेतन्याहू ऑफ कंटिन्यूइंग सीरिया स्ट्राइक्स, मतलब इस तरफ ना जाना वगरना खाक हो जाओगे, इस तरफ न जाना वगरना खाक हो जाओगे। यूएस वार्न्स के इजराइल की अगर फर्दर वो अटैक करता है सीरिया में तो इसका बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर इजराइल्स रिपीटेड मिलिट्री ऑपरेशंस इनसाइड सीरिया। क्योंकि आगे देखें ना, अल-शरा के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो जवाब दे, ठीक है ना, अल-शरा के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो रिस्पॉन्ड करे। और फिर टर्की आप देखें ईरान पहुंच गया है,
تو امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اسرائیلی اس فولشنس کی وجہ سے ان کا ماڈل فیل ہو رہا ہے. انہوں نے تو ایران کو آئسولیٹ کرنا تھا, یہاں سعودی اور ٹرکش آفیشل جب تہران پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ بھی تو بات ہے نا. سو وارننگ دیٹ کہ کنٹینیوئنگ اسٹرائک could destabilize the country, اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تل اویو اور دمشق کا کوئی سیکیورٹی ایگریمنٹ ہو جائے, کوئی نارملائزیشن ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو سکے گی. اور یو ایس نے نیتنیاہو کو کہا ہے halt your actions, اپنے حملے یہاں پر روکو, that risk turning Syria's new government into an adversary. بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ تمہارے حملوں کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ دمشق تمہارا دشمن بن جائے گا. جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ تو ہماری دوست ہے, ہم ہی تو لے کر آئے ہیں, تو اب تمہارے حملے جو ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہاری دشمن بننے جا رہی ہیں. اس کا مطلب ابھی تک تو الشرا دوست ہے اسرائیل کا. وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیل بی بی, یہ اس کا نک نیم ہے نیتنیاہو کا, ہی ہیز ٹو اسٹاپ, اس کو رکنا ہوگا, بیکاز اف اٹ کنٹینیوز, کیونکہ اگر یہ حملے جاری رکھتا ہے, ہی ول سیلف ڈسٹرکٹ. کتنی بڑی یہ لائن ہے, یعنی یہ لائن یہ میسج ہے وہ غزہ, ویسٹ بینک, لیبنان پر نہیں آیا ہے, یہ میسج صرف سیریا پر آیا کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا اور نیتنیاہو اپنے آپ کو تباہ کر لے گا اگر وہ سیریا میں گیا. تو اس سے ایک ناظرین بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ ملک بڑے پاورفل کنٹریز ہیں ریجن کے, اگر یہ چاہیں تو اسرائیل کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں, اگر چاہیں تو امریکہ کو پریشرائز کر سکتے ہیں, لیکن somehow یہ اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا کیا پرابلم ہے. تو یہاں سیریا پر میسج دینا پڑا ہے امریکہ کو, اور میسج بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے جانا ہے تو جاؤ, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ سیریا میں گئے تو اپنے آپ کو تباہ کر لو گے. تو پھر اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیلی جنگیں امریکن مفاد میں نہیں ہیں, اور اس بات سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو امریکن انوائے جو جا کر ایک ایک گورنمنٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں, یہ امریکن مفاد میں نہیں ہے, کیونکہ اس سے وہ گورنمنٹس دیکھ رہی ہیں کہ بھئی ہم کو اب عراق کو جا کر جیسے دھمکایا گیا ہے. اب ہیرڈز نے اس پر لکھا ہے اسرائیل ٹو بگین امییننٹ لیبنان آپریشن انٹل حزب اللہ ڈسام, یو ایس رپورٹڈلی ٹیلز عراق. اب یہ ہیرڈز نے لکھا ہے. اچھا, اب اس پر اتنا زیادہ بیک لیش آ رہا ہے پورے ریجن سے کہ امریکہ کو اس پر بھی ڈینائی کرنا پڑا ہے کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی دھمکی نہیں لگائی, اس پر بھی ڈینائی کرنا پڑا ہے. لیکن بہرحال اب یہ تو ہوا ہے, یہ دھمکی تو لگائی گئی ہے, سارے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. اب امریکہ کہہ رہا ہے نہیں ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں لگائی. تو پریشر چونکہ پورے ریجن سے آیا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ کوئی وزڈم نہیں ہے. آپ دیکھیں چائنا کیسے ڈیل کر رہا ہے مڈل ایسٹ کو, سعودی عربیہ ایران کی دوستی کروا دی, شام کی گورنمنٹ کے ساتھ طریقے سے تعلقات بڑھا رہا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے, مصر کے ساتھ جنگی مشقیں کر رہا ہے, ایئر ڈیفنس دے رہا ہے, عراق کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ترکی کا ابھی جو دورہ ہوا ہے آپ کو یاد ہے ریسنٹلی. تو چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ریل روڈز بنا رہا ہے, ہر ملک کے ساتھ طریقے سے تعلقات بڑھا رہا ہے, اور امریکہ کیا کر رہا ہے, ایک ایک گورنمنٹ کو جا کر کھلے عام دھمکیاں لگا رہا ہے. ان کا قصور بھی نہیں ہے, مارے بھی وہی جا رہے ہیں, مارے بھی انہی ملکوں کے لوگ جا رہے ہیں, دھمکیاں بھی انہوں کو لگائی جا رہی ہیں, اور قصوروار بھی وہی ہیں. یہاں لیبنیز ہی قصوروار ہیں جن کے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہیں, اور کتنے زیادہ ان کے ڈسپلیس ہیں جو اپنے گھروں کو نہیں آ سکے, اور مسلسل اسرائیلی بمباری ہے, اور یہاں قصوروار ہی فلسطینی ہے. تو ادھر ویسٹ بینک میں پھر جوابی اٹیکس ان کے اوپر ہوئے ہیں. 2 Israeli troops injured in stabbing attack as Israel escalate West Bank raids. تو ظاہر ان کے پاس اتنے زیادہ ویپنز نہیں ہیں تو وہ اپنا ریئیکشن جب وہ دے رہے ہیں. اور غزہ میں سیلیبریشنز ہوئی ہیں کس بات کی, عرب کپ جو ہے وہ ہو رہا ہے, عرب فٹ بال کپ, اور قطر میں یہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو فلسطین کی نیشنل ٹیم ہے اس نے ہرایا ہے قطر کو. سو سیلیبریشنز ان غزہ آفٹر پیلسٹائن ون ایٹ عرب کپ اوور ہوسٹ کنٹری. تو جناب بڑی سیلیبریشن جب وہ غزہ میں دیکھے گی, باوجود اس کے کہ حملے ہو رہے ہیں, اسرائیل دھماکے کر رہا ہے. اب دیکھیے اسرائیلی فورسز ڈیمولش غزہ ریزیڈینشل بلڈنگز, لانچ ویسٹ بینک ریڈز. تو ادھر اسرائیل کی ساری بمباری اور ظلم جاری ہے, لیکن یہ غزہ کے لوگوں کا اس وقت آپ کے سامنے ول ہے. تو اصل میں جو اسرائیل کو شکست ہوئی ہے یہ وہ غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگوں نے, فلسطینیوں کی جو ول ہے اس نے اسرائیل کو شکست دی ہے. وگرنہ اسرائیل کا ماڈل یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ لوگ ریزسٹنس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو نہ ہی یہ غزہ میں ہوا نہ ہی یہ لیبنان میں ہوا ہے کہ لوگ جب ریزسٹنس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ریزسٹنس سروائیو نہیں کر سکتی اگر لوگ ہی اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہ لوگوں ہی سے تو آتی ہے, وہ کوئی منظم آرمی یا نیشنل آرمی تو ہوتی نہیں ہے, تو وہ تو لوگوں سے ہی آتی ہے. اور وہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے
تو اگر لوگ ہی اس آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر وہ ریزسٹنس جو وہ چل نہیں سکتی ہے. تو اصل میں یہ فلسطینیوں کی ول ہے جس نے اسرائیل کو شکست دیا. تو اب وہ ٹکرے مار رہا ہے کبھی لیبنان میں کبھی شام میں. یہ جو لیبنان پر بھی اس کو بڑا چاہ چڑھا ہوا نا حملہ کرنے کا, وہاں بھی آپ دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا, ٹھیک ہے نا. وہاں بھی دیکھیں اسرائیل نے پہلے بھی تو مکمل جنگ حزب اللہ سے لڑی ہے نا, پھر سیز فائر کرنا پڑا. یہ تو اوپر سے لیبنانیز گورنمنٹ آ گئی جس نے کہا کہ حزب اللہ رسپونڈ نہیں کرے گی لیکن اسرائیل حملہ کرتا رہے. تو اب بھی یہ جو جنگ امپوز کرنے جا رہا ہے نا اس کو بڑا چاہ چڑھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں گے, اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے. تو پوپ دیکھیں اتنی بڑی شخصیت لیبنان کا دورہ کرنے کے لیے آئے, اور اس لیبنان کا جو اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بن رہا ہے میٹر کرتا ہے نا بھائی. سیکورٹی سچویشن بھی اچھی نہیں ہے, اسرائیل وہاں پر اٹیک بھی کر رہا ہے. تو اس ملک کا دورہ پوپ کرنے آئے اور انہوں نے جاتے جاتے کیا کہا کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے مسائل ہیں لیکن ان تمام مسئلوں کا ایک ہی سولوشن ہے اور وہ سولوشن ہے فلسطینی ریاست. بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی. پوپ لیو, Palestinian state only solution to Israeli conflict, Times of Israel. Pope calls two states only solution to Palestinian conflict. Pope Leo ends first foreign trip, یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا, with call for two state solution. اور آگے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اس سولوشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, فلسطینی ریاست وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ اکلوتا سولوشن ہے, یعنی وہ سولوشن کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ وی سی اٹ از دا اونلی سولوشن, لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سولوشن ایک ہی ہے. دیکھیں یہ میسج ہے امریکہ کو بھی, برطانیہ کو بھی, فرانس کو بھی, سب کو. ٹھیک ہے اگر اسرائیل نہیں مان رہا تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ حل کیا ہے, تو ہم ساری باتیں اسرائیل کی مانتے رہیں گے. بھئی ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ حل یہ ہے, تو اسرائیل نہیں مان رہا تو پھر ہم اسرائیل کے سارے پیچھے لگے رہیں گے. تو یہ مطلب بڑی غیر معمولی میسج جو انہوں نے وہاں پر دیا ہے. دیکھیں کچھ شخصیات ہوتی ہیں نا ان کی باتیں بہت معنی رکھتی ہیں. تو پوپ ہیں, دنیا بھر کی ریالٹیز وہ جانتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر گئے ہیں. تو چیزوں کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کا شکنجہ ہے, اسرائیل کا انفلوئنس ہے, ویسٹرن گورنمنٹس اس انفلوئنس میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن اسرائیل جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے پر حل کوئی نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے اور اسرائیل کو بہت برے طریقے سے پھر ظاہر ہے کہ جو اس نے کیا اس کا جو انجام ہے وہ بھی تو ہوگا. سو پوپ لیو ریپس اپ 3 ڈے ان لیبنان, ہاسپٹل وزٹ اینڈ پورٹ پریئرز اس میں ہوئی. پوپ لیو کالز فار یونٹی اینڈ کو ایگزسٹنس ڈیورنگ لیبنان وزٹ. کیونکہ لیبنان بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے, تو جنگیں آسان تو نہیں ہوتی, تو بہت قربانیاں آلریڈی لیبنان دے چکا ہے. تو پوپ جو ہے وہ لیبنان کو یہ میسج دے کر گئے ہیں کو ایگزسٹنس کا, کیونکہ یہاں پر کرسچنز بھی رہتے ہیں یہاں پر باقی, تو یہاں پر سول وار بھی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو ایگریمنٹ ہوا بڑے امن سے, بڑے خلوص سے, بڑے سلوک سے یہ سارے رہ رہے ہیں. اور اسرائیل اس وقت ان میں ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ دوسروں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ حزب اللہ لیبنان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم لیبنان پر اس لیے اٹیک کر رہے ہیں چونکہ جو حزب اللہ ہماری بات نہیں مان رہی, ڈسارم نہیں ہو رہی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیبنان کے لیے کہ وہ کو ایگزسٹ کرے اور یونٹی رکھے, اور لیبنانیز گورنمنٹ کو سمہاؤ اپنی ڈائریکشن تبدیل کرنی چاہیے. اور جو گلف سیریا پر جو سٹانس لے رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے وہاں پر وائلیشنز ہیں, تو لیبنان پر بھی ان کو یہی سٹانس لینا چاہیے. اچھا, اب کولمبیا نے اپنی فلائٹس جو ریزیوم کر دی ہیں. کولمبیا ریزیوم فلائٹس ٹو وینزویلا, ریجیکٹس یو ایس ایئر اسپیس کلوئر. انہوں نے ہم نہیں مانتے اس امریکن کلوئر کو, تو انہوں نے اپنی ایئر لائنز جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی ہیں. چیک شمر جو ہیں یہ امریکہ کے بڑے پولیٹیشین میں ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس ول بلاک ٹرمپ ایسکیلیشن ان وینزویلا. کانگریس جو ہے وہ میں بھی ٹرمپ کو روکے. اچھا, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بڑی کاسٹلی وار ہوگی, یہ بڑی ایکسپینسو وار ہوگی جو ٹرمپ وینزویلا کے ساتھ چھیڑنے جا رہے ہیں, اور یہ امریکہ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی. تو ٹرمپ کو یہاں پر ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس روک سکتی ہے ٹرمپ کو, یعنی اس طرح بھی معاملات جا سکتے ہیں. اچھا, ادھر جو یوکرین کی جنگ ہے وہ بارڈر سے باہر نکل کر اب دوسروں کے بارڈر تک پہنچ رہی ہے. اب آئل ٹینکرز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور ٹرکش واٹرز کے قریب ہوئے ہیں, اور اس پر ٹرکی کی بڑی سخت وارننگ آئی ہے. اچھا, ٹرکی جو ہے وہ اپنے ڈرونز اس نے دیے ہوئے ہیں یوکرین کو, اور باقی ایکوپمنٹس بھی دیے ہیں. یوکرین جنگ میں ایک طرف ایرانین ڈرونز ہیں جو رشیا استعمال کر رہا ہے, دوسری طرف ٹرکی کے ڈرونز ہیں. تو اب ٹرکش بارڈرز کے قریب یہ حملے ہو رہے ہیں, تو ٹرکی کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے.
کیونکہ ٹرکی کے ایک بارڈر پر آپ دیکھیں یعنی میڈیٹرینین سی والی سائڈ پہ دیکھیں تو سائپرس سے پھنڈا ہے, دوسری طرف بارڈرز میں دیکھیں تو سیریا ہے, وہاں پر اسرائیل کی مداخلت ہے, تو اوپر پھر بلیک سی ہے, تو بلیک سی میں یہ جنگ شروع ہو گئی. وہ تو پھر تمام اطراف سے جنگیں ہو گئی نا. اور ایک طرف یونان ہے, تو یونان نے ابھی تمام آئلینڈز پر جب وہ میزائل ڈپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے. تو ٹرکی کے تو تمام بارڈرز پر پھر عراق ایک طرف ہے, پھر ایک طرف ایران ہے, یہاں پر بھی جنگیں چھڑنے کا خطرہ ہے. تو بلیک سی میں تو ٹرکی بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ ادھر بھی یہ جنگ, اتنی خوفناک جنگ جو ہے شروع ہو جائے. رشین ٹینکر اٹیکڈ ان بلیک سی, ٹرکی سٹرنلی وارنز یوکرین. مطلب ٹرکی جو ہے یوکرین کو ڈرونز دے رہا ہے, یہاں پر اس نے سختی سے وارننگ دیا کہ ادھر مت آنا, پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. سو ا نیو اٹیک ان بلیک سی ٹارگیٹس جارجیا باؤنڈ رشین شپ. ایک اور اٹیک کچھ دیر پہلے ہو گیا ہے بلیک سی کے اندر, اور رشین جہاز ہے. یعنی اب دیکھیں ان 3 سالوں میں اس نوعیت کے حملے نہیں ہوئے جو اب شروع ہو گئے. تو ادھر ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین اور اس میں بیٹھا ہوا یہ زیلنسکی, یعنی یوکرین کے لوگ تو نہ اس جنگ کے حق میں تھے نہ آج ہیں. یہ جو زیلنسکی جو یورپین ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور امریکن ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں کھیل رہا ہے, وہ رشیا کو شکست دے دے گا ان آل ٹینکرز پر حملے کر کے. یعنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیٹو کی, یورپ کی اور زیلنسکی کا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ روکنے کا. اگر جنگ روکے گا تو ٹرمپ بزور بازو روکے گا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ والی جنگ روکنے کا. اور ٹرمپ کیوں روک رہا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ووٹر سے وعدہ کر کے آیا ہوا ہے اور اس کو کچھ نئی جنگیں چھیڑنی ہیں. وہ اس لیے نہیں روک رہا کہ یہاں پر وہ امن کا خواہش مند ہے, چونکہ اس نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا تھا الیکشن کیمپین میں کہ 24 گھنٹوں کے اندر میں یوکرین کی جنگ رکوا دوں گا. اور اس جنگ کا امریکہ کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ رشیا باقی ملکوں کے قریب ہو رہا ہے, وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اٹینشنز, اکوپمنٹس, ریسورسز وہاں پر لگ رہے ہیں, اور امریکہ اس میں بالکل بھی سائیڈ لائن نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر یورپ ہارے گا تو الٹیمیٹلی اثر تو امریکہ پر بھی پڑے گا. تو اس کو وہ ایک فی الحال روکنا چاہتا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا, چونکہ اس نے دوسری جنگیں چھیڑی اور ووٹر سے وعدہ کیا ہوا, اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, وہاں پر کیا بیانیہ ہوگا. تو ادھر ان کی کوئی انٹینشن نہیں ہے جنگ روکنے کی, یورپینز کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, یہ بات واضح ہے. تو بزور بازو رکے گی سو رکے گی, اور اگر نہیں رکے گی تو اب اس جنگ کا نقشہ کیا ہوگا کہ یہ باقی جگہوں پر پھیل رہی ہوگی. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے تائیوان کے قریب سے. پیسیفک کے اندر چائنا, جاپان, امریکہ, ایسکلیشن ہو رہی ہے. تائیوان کے جو سب سے قریب ترین جو امریکن بیس ہے وہ 600 کلومیٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے 600 کلومیٹر, یہ سب سے قریب ترین ہے. اور یہ جاپان کا آئلینڈ ہے, یعنی جاپان کی ٹیریٹری ہے جہاں پر امریکن ایئر بیس ہے. اب امریکہ نے اس ایئر بیس کو فورٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے, اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر چائنا حملہ کر سکتا ہے. اچھا, یو ایس فورٹیفائز کیدانا ایئر بیس فار پوٹینشل چائنیز میزائل اٹیکس. چائنا یہاں پر اٹیک کر سکتا ہے, کیونکہ جب تائیوان پر حملہ ہوگا تو امریکہ انٹروین کرے گا. تو امریکہ کہاں سے انٹروین کرے گا؟ اسی بیس سے اس کے جہاز اڑیں گے, تو اسی بیس پر پھر چائنا اٹیک کرے گا. تو امریکہ جو یہاں پر رن ویز جو ہیں ان کو ری انفورس کر رہا ہے, ریپڈ اور ریپیئر ڈرل جو ہے وہ کی جا رہی ہیں, یعنی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ریپیئر کیا جا رہا ہے, نیا بنایا جا رہا ہے. ان جاپان ایز واشنگٹن پریپیئرز فار دا پاسبلٹی آف چائنیز میزائل اٹیکس. وجہ یہ ہے کہ چائنا کا حملہ ہو سکتا ہے. سو یونائٹڈ اسٹیٹس ملٹری اس نے انٹینسیفائی کر دیا ہے پریپریشنز کو ایٹ اٹس فرنٹ لائن ایئر بیس. یہ اس کی سب سے جو فرنٹ لائن ایئر بیس ہے وہ یہ ہے, ود پرسنل یہاں پر موجود ہیں, اور کنڈکٹنگ ریپڈ رن وے ریپیئر ڈرلز ڈیزائن ٹو انشور آپریشن, تاکہ آپریشنز یہاں پر جو وہ بڑھائے جا سکیں اور ان کو کنٹینیو رکھا جا سکے. ان دا ایونٹ آف دا چائنیز میزائل اٹیک, جب چائنا کا حملہ ہو اس کے باوجود یہاں سے طیارے فلائی کر سکیں, اس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے. جب چائنا حملہ کرے اس کے باوجود بھی یہاں سے طیارے فلائی کر سکیں, رن ویز اس طرح سے جو بنائے جا رہے ہیں, ری انفورس کیا جا رہا ہے. کیدانا کا جو اسٹریٹجک رول ہوگا نیئر تائیوان ریزز ٹیکس, کیونکہ یہ سب سے قریب ہے نا, تو اس لیے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. لوکیٹڈ رفلی 600 کلومیٹر, مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا, 600 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے. کلوزسٹ میجر یو ایس ایئر پاور ہب ٹو دا آئلینڈ اینڈ سینٹرل رول فار دا پینٹاگن آپریشنز اکراس دا ویسٹرن پیسفک. اور اس وقت بھی جو ویسٹرن پیسفک کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں پینٹاگن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ترین بیس یہ ہے. اور اس میں روٹیشنل فائٹر جیٹس, یعنی کوئی آ رہے ہیں جا رہے ہیں, روٹیشنل جو فائٹر جیٹس ہیں اس کو بھی یہ ہوسٹ کرتی ہے.
پھر مرین کارپس بھی یہاں پر ہیں, نیوی کے ڈرون فلیٹس, یعنی یہ بہت ہی اس کا امپورٹنٹ ترین رول ہے. سو اٹ از وائڈلی ریکارڈڈ ایز دا پرائمری ٹارگٹ ہوگا چائنا کا, یعنی سب سے یہ پہلا ٹارگٹ ہوگا چائنا کا یہ والی ایئر بیس. بیجنگ کے پاس 2000 بیلسٹک میزائلز ہیں اور وہ جاپان کے کسی بھی کونے کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ ان کی تیاریاں اس حوالے سے جاری ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.